बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 9288 और मैं हूं सरवत वलीम। IMF के हवाले से जो $3 अरब की खबरें हमारे तक आन पहुंची थी, यकीनी तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए, हुकूमत समेत, ये खुशी का लम्हा था कि फाइनली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। मगर अभी 12 जुलाई का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होना बाकी है और हतमी जो मंजूरी होगी इस इजलास के बाद मिलेगी। इसके बावजूद खुशियां मनाने के साथ साथ मुख्तलिफ चहमगोइयां भी हो रही हैं, मुख्तलिफ कयासराइयां भी हो रही हैं कि अगर पैकेज देने के हवाले से फैसला कर लिया गया है तो तमाम सियासी जमातों और बशमूल तहरीक इंसाफ उनके चेयरमैन और उनकी टीम से मुलाकात करने की वजह क्या बनी थी। ये वो एक खबर थी जिसने इस पैकेज को लेके कयासराइयों को भी जन्म दिया। आखिर माजी में ऐसा कभी होता हुआ देखा गया है? अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम इसके साथ साथ बात करेंगे कि चेयरमैन PTI के जो खिलाफ है वो तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इसका दायरा कार सिर्फ चेयरमैन की हद तक महदूद रहेगा या फिर ये भी देखा जाएगा दीगर और सियासी जमातों के बड़े रहनुमा, बड़े चेहरे, बड़े लोग भी इसके नरगे में आएंगे, इसका दायरा वसी होगा लीगली, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो नेशनल असम्बली की बात होती है कि नेशनल असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ख़त्म हो जानी चाहिए, तहलील होनी चाहिए, हमें इंतखाब की तारीफ बढ़ना होगा। मगर आज मैं नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट को पढ़ रही थी जिनके मुताबिक वो समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर इस जुमले के ऊपर हम गौर करें तो हमें इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद इत्तेहादी गवर्नमेंट के आपस में इख्तलाफ हैं या फिर कोई अभी हतमी फैसला नहीं हो सका। असेंबली की तहलील के हवाले से भी, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर भी हम तफसील से बात करेंगे। इस वक्त मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी आपसे करा देती हूँ। पाकिस्तान की जो मईशत है, इकॉनमी है, उसके ऊपर बात करने के लिए खुसूस तौर पर डॉक्टर खाजिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया बलोच साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए भी। और माहिर कानून है, लीगल एक्सपर्ट हैं, इसके अलावा तजियाकार भी हैं, राजा आमिर अब्बास साहब, उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मैं चाहूँगी आप मेहमानों की इजाज़त से कि पहले हम इकॉनमी से इसका आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, IMF के हवाले से जिस तरह से चल रही हैं चीज़ें, हम भी खुश थे, पूरी पाकिस्तानी कौम खुश थी कि फाइनली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। क्या माजी में 1994 मेरा ख्याल है यही वो डेट है, यही वो वक्त है, बताया जाता है कि पहले भी सियासी जमातों से कभी ये मुलाकात इनकी हुई थी। ऐसा क्यों होता है कि IMF पैकेज की मंजूरी के बाद भी ये गुमान करता है या महसूस करता है कि उसे दीगर सियासी जमातों की तौसीक चाहिए? इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, एक तो बात यह है कि मैं पिछले कई इंटरव्यूज में पिछले कई साल से, 1-1.5 साल से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को IMF से कोई इन्हिराफ नहीं है, ना ही कोई राह फरार है। तो एक तो ये है कि हमें जो कुछ भी करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट स्टे द कोर्स विद द IMF, इसलिए कि मतलब $20 अरब के ज़खायर थे सितंबर 2021 में, जो आज $4 अरब से थोड़ी सी ऊपर गए हैं, वो भी इसलिए कि चाइनीज सपोर्ट है। ये ना होती तो इतनी तकलीफ होती और एक बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन बन जाती पाकिस्तान के लिए। तो हमें बिल्कुल क्लियर इस बात पे रहना है और इस पे बिल्कुल इन्हिराफ नहीं करना। अगर हमने इस बात पे रहना है तो ये क्यों है ऐसा कि IMF जो है वो सब पॉलिटिकल पार्टी से मिलना चाहते हैं। देखें, ये जो प्रोग्राम है 94 के प्रोग्राम का आप जिक्र कर रही हैं, 94 के प्रोग्राम को अगर देखें तो वो एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ था और इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत ज्यादा हुई थी बिकॉज ऑब्वियसली एक नई सेटअप आना था उस वक्त। आई थिंक मोइन कुरैशी साहब का दौर था जब ये बात हुई। अगर आप आज के हालात में तो जो करंट गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो उसको साइन कर रही है, वो 1-1.5 माह बाद नहीं होगी और एक इंटरिम सेटअप, उस इंटरिम सेटअप पे प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी किस्म का भी, और पॉलिटिशियन ने उसको सपोर्ट कर, बिकॉज ऑब्वियसली ये तो इलेक्शन कराने के लिए आ रहा है। क्योंकि मैंने 2-3 ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जो कि सेटअप, तो आप याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम होती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैन्यूवरेबिलिटी बहुत कम होती है तो आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टी से ही आनी है, और अगर वो सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी से ही आनी है तो उनको इस वक्त साथ रखना जरूरी है। तो PPP और PDM का पार्ट है, पर वो एक उनकी भी इकोनॉमिक थी। अब PTI से जो मुलाकात हुई है उससे एक बहुत आई थिंक एक चीज क्रिएट क्यों हो गई। एक तो मैं ये गुजारिश करता चलूं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान 13-16 का जो PMLN ने प्रोग्राम किया था वो वाहिद पाकिस्तान ने कंप्लीट किया। अब ये भी बहुत जरूरी है समझना, आप एक इनकम्प्लीट प्रोग्राम से, मैं
بارہا کہتا ہوں کہ 21 پروگرام پاکستان نے انکمپلیٹ چھوڑے ہیں. اب ذرا آپ IMF کو کہیں کہ 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے ہیں اور ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں 23rd پروگرام. جو پروگرام کمپلیٹ ہوا وہ 13 اس میں مطلب کور ٹیم کا پارٹ تھا جو ہم نے اس کو رن کیا. کرنٹ بھی جب سائن ہو رہا تھا تو آئی واز سپورٹنگ دین گورنمنٹ PTI کی گورنمنٹ تھی. ہم ان کی ملاقات اپنی پریزنس میں کروا دیتے ہیں لیجسلیچر سے. لیٹ می ریپیٹ, ایسا کئی دفعہ ہوا ہے کہ میں بھی جو تھا تو کہا گیا آتے ہیں جو ہوتا ہے تو اور ہم لیجسلیچر سے مل رہے تھے, بوتھ اپوزیشن کے بھی اور جو ہماری رولنگ پارٹی تھی اس کے بھی. تو یہ ایک ہوتا رہا ہے. اس وقت چونکہ PTI از ناٹ سٹنگ ان دی اسمبلی, ورنہ یہ ملاقات شاید اسمبلی میں ہوئی ہوتی اور نوٹس بھی کم ہوئی ہوتی. پر ایک جو ضروری اس سے بڑھ کے چیز ہے وہ یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ کے بعد ایک PTI جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اس وقت ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں ان کی ایک نئی حکومت آنی ہے. انہوں نے اس پروگرام کو جس کو ہم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنا ہے انٹو another نیکسٹ پروگرام. اس پہ بھی اگر کلیئرٹی نہیں رکھیں گے نا تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا ہے. ایک اور چیز ایڈ کر لیں, سیویرٹی آف چیلنج جو آج ہے پاکستان نے کبھی فیس نہیں کیا. اب یہ کیوں ہے؟ آپ نے کبھی پچھلے 20 سال میں یہ سنا ہے کہ ڈیفالٹ یہ اس وقت ایک ہائٹنڈ ایٹماسفیئر ہے اکنامک مینجمنٹ کا جو چاہیے. تو IMF یہ کر رہا ہے, اٹ از بینگ ایکسٹرا کیئرفل, کیونکہ ڈیٹ کا ایک ڈسٹریس پاکستان میں بھی ہے اور بہت سے ادر ممالک میں بھی ہے. اب سری لنکا میں فار ایگزامپل ڈیفالٹ ہو گیا, پھر کہاں گئے؟ IMF کے پاس گئے. تو IMF از ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے 9 ماہ کا ہم وہ کسی طرح کمپلیٹ کرا لیں. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, آپ یہ ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا اس طرح پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار لیٹس جوائن ہینڈز, اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری, پولیٹیکل پارٹی, آؤٹ سائڈ, ان سائڈ. ابھی IMF کو آپ اپنے ساتھ جس طرح کہتے ہیں نا اینکر یوز کریں اور انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ملنا ہے, آپ نے مل لیا, اب آپ کو یہ چاہیے کہ ہم 9 مہینے کی جو اہداف ہیں وہ کمپلیٹ کریں گے, ہم کریں گے. اس لیے کہ اگلے 6 ماہ میں $6 ارب کی پیمنٹ ری پروفائلنگ کے بعد یہ IMF نہیں ہوگا, پھر وہی ڈیفالٹ کا جو رسک ہے وہ بڑا ہوگا. یہ ایک اوور آل تنازل ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ نہ بھی ملتے اگر PTI کو تو شاید گزارا ہو سکتا تھا, پر انہوں نے ایک جسے کہیں گے کہ اوورلی کیئرفل ہو کے مناسب سمجھا, مل لیا تو اور PTI نے سپورٹ کر دیا جیسے کہ سب کو کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ چیز جو ہے یہ اس طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف سے ملنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ کچھ بھی ہو, کچھ بھی حالات ہیں سیاسی لحاظ سے, لیکن وہ سیاسی دھارے کے اندر تو اس وقت شامل ہے, چاہے ہم اس کو کسی بھی تناظر کے اندر دیکھ رہے ہیں. اچھا مجھے دوسرا یہ بتائیے گا, تمام مہمانوں کی طرف میں آؤں گی مگر چونکہ آپ کے ساتھ تھوڑا مختصر وقت ہے ہمارا باقی, مجھے یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو 9 ماہ کا وقت ہے ہمارے سامنے, تو اس کی کچھ ڈویژن کی گئی ہے کہ جی گرانٹ اس طریقے سے تقسیم ہوگی, اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگی کہ $1 ارب جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کے لیے رکھا ہے, پھر سیکنڈ انہوں نے کہا جی $1 ارب جو ہوگا وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ہوگا, پھر تھرڈ انہوں نے کہا کہ جی جو تیسرا $1 ارب ہوگا تو وہ جو نیکسٹ گورنمنٹ بنے گی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی تو وہ اس کے لیے رکھا جائے گا. اس فارمولے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مذاق خیز آپ اسے کہیں گے یا واقعی آپ سمجھیں گے کہ اسٹریٹجی یہی چلے گی IMF کی طرف سے؟ So that's a very good question جو آپ نے پوچھا ہے. یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں IMF کو قوم کو سمجھانا ہے اور ہم سب کو سمجھنا ہے, بیکاز IMF کو ہمیں اس وقت کوئی ہوا یا کوئی آؤٹ سائڈر کی طرح ٹریٹ کرنے کی بجائے پہلے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے نا یہ IMF کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے which is supported by a facility جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈ ارینجمنٹ آف دی IMF. تو یہ ایک ضروری بات ہے جو سب نے سمجھنی ہے کہ یہ IMF کا پروگرام نہیں ہوتا, یہ پروگرام آف دا ریسیپینٹ کنٹری ہوتا ہے اور اس کی ایک سپورٹ ہوتی ہے جو کہ کرتی ہے ایک فیسلٹی جو IMF کی ہے. اب اگر آپ ایکسٹینڈیڈ فنڈ دیکھیں جس کو ہم لانگر ٹرم فیسلٹی کہتے ہیں تو وہ تقریباً 12 ریویوز پر محیط ہوتی ہے. پاکستان نے آج تک اپنی زندگی میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں ایک ہی دفعہ 12 ریویوز کرائے ہیں, وہ 13-16 کا PMLN کی لیڈرشپ کا پروگرام تھا. اور چونکہ دبئی میں ان سارے ریویوز کے لیے گیا تھا تو مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا ہوا تھا.
اب آپ اگر اس کرنٹ سچویشن کو دیکھیے تو یہ ایک چھوٹا پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یوزلی یہ ہوتا ہے 12 ماہ کے لیے یہ پروگرام، اور اس دفعہ 9 ماہ کیوں کیا گیا ہے؟ 9 ماہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک الیکٹورل سائیکل میں جا رہا ہے. IMF یہ چاہ رہی ہے کہ یہ الیکٹورل سائیکل جو ہے وہ کسی طرح پاکستان کا گزر جائے، اس لیے اس پروگرام کو ہم نے 9 ماہ کا دیکھا. یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ ہم اپنا الیکٹورل سائیکل جو ہے وہ کسی کار دیں گے اور یہ ٹائم جو ہے کمفرٹلی گزر جائے گا. تو آئی تھنک آل ان آل اس کے 2 ریویوز ابھی کرانے ہیں. اب یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ ایک امپورٹنٹ سوال پاکستان کے لیے اس لیے بن جاتا ہے کہ پاکستان میں ایک ریویو 9th جب کرایا تو ان کو اتنی ڈفیکلٹی آئی تھی جس کی آپ نے دیکھی کہ اس کی وجہ سے ہمیں اس 9th ریویو کی کمپلیشن میں وقت بھی نومبر میں کہیں 9th ریویو ہونا تھا. جب ہم جون میں بھی بات کر رہے تھے تو ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ریویو ہونے والا. اب اگر 9th ریویو نہیں ہو سکا تو ایک اور اپ کمنگ ریویو ہوگا جب آپ کو $1 ارب اور ملیں گے. اب پاکستان کو پریپیئر کرنا ہے اور ہر ایک کو اگری کرنا ہے کہ ہمیں یہ ریویو کمپلیٹ کروانا. یہ ہے اوور آل سچویشن. ہاں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب، خصوص طور پہ آج 92/8 کے لیے وقت نکالا. آپ کے وقت کے لیے شکریہ. گفتگو کے دوران ہی ہمیں سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں ارشاد احمد عارف صاحب، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ارشاد صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ارشاد صاحب آپ سے ہی میں گفتگو کو لے کے آگے بڑھوں گی دیگر مہمانوں کی طرف. مجھے بتائیے گا ارشاد صاحب کہ ہم نے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے 15 مہینوں سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ IMF بڑا ناراض ہے کیونکہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اس نے وعدہ خلافیاں کی ہیں. پھر اسی دورانیے کے دوران ایک گرانٹ ملنے والی ہے اور اس گرانٹ کے حوالے سے انہوں نے تحریک انصاف سے بھی ایک بڑی ڈیٹیل ملاقات کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملاقات اتنی ہی ضروری تھی تحریک انصاف سے جتنی کہ نون لیگ سے ہونے جائے گی یا پیپلز پارٹی سے ہو چکی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ریٹریک ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے کہ جی سابقہ حکومت سے ناراض ہے اس لیے یہ تاخیر ہوئی اور شرائط زیادہ ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. ناراضگی اس وقت دور ہو گئی تھی جب مفتاح اسماعیل صاحب نے اس پروگرام کو ریسٹارٹ کیا، اس پروگرام کی شرائط پوری کرتے ہوئے جو 8th ریویو تھا وہ مکمل کیا، اور 9th ریویو میں تاخیر جو ہوئی ہے وہ جو کمٹمنٹس مفتاح اسماعیل صاحب نے کی تھیں ان کو پورے نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. دیکھیں سابقہ حکومت کی جو بھی نالائکی ہو یا کوتاہی ہو وہ اس دن تک تھی جس دن تک وہ اقتدار میں تھی. جب نئی حکومت آ گئی، نئی حکومت نے دوبارہ رجوع کر لیا اور ان کی کچھ نئی شرائط بھی مان لی، جس میں سے ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ شوکت ترین صاحب نے 30 روپے لیوی کے مانے تھے پیٹرولیم مصنوعات پر، انہوں نے 50 روپے مان لیے، 20 روپے اس میں اضافہ کر دیا، اور پھر اب وہ 10 روپے اور بھی اس میں ہے، 5 روپے ہو چکے ہیں، 5 روپے مزید اضافہ ہونے والا ہے. تو یہ تو ایک جو ہوتی ہے سابقہ یا اپنے مخالفین کے خلاف ایک بلیم گیم، یہ وہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. جو کچھ 1 سال میں 1.25 سال میں ہوا اس کے اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کی اچھائی کا جو سہرا ہے وہ موجودہ حکومت کے ساتھ ہے. اگر کوئی برائی ہوئی ہے، کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار بھی موجودہ حکومت ہے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ یہ جو احتیاط پسندی ہے IMF کی وہ بھی اسی بنیاد پر ہے کہ پاکستان میں جو انسٹیبلٹی موجود ہے، ہمیں یہاں آئین جو بھی کہتا ہو، قانون جو بھی کہتا ہو، جمہوری روایات جو بھی کہتی ہوں، لیکن ایک بھی شخص پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ جی الیکشن اپنی مقررہ تاریخ پر ہوں گے، آئین کے مطابق ہوں گے. یعنی جو حکمران جماعت کے لوگ ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے. یعنی ان کو تو معلوم ہونا چاہیے نا، وہ جب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی فلاں تاریخ کو اسمبلی ختم ہو جائے گی اور فلاں تاریخ کو الیکشن ہو جائیں گے. میں نے خود وزیر اعظم سے جب یہ سوال کیا ابھی گورنر ہاؤس میں جو ان کی بریفنگ تھی، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جناب ہم تو 12 اگست کو شاید چھوڑ دیں اقتدار، لیکن الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اگر وزیر اعظم پاکستان بھی پوری یقین دہانی اپنی قوم کو نہ کرا سکیں کہ یہ الیکشن وقت پر ہوں گے، تو اس کے بعد IMF جو ہے
وہ یقیناً یہ چاہے گی کہ یہ حکومت چلی جائے گی، ایک نگران حکومت آئے گی، معلوم نہیں وہ اس پر عمل درآمد کرے گی نہیں کرے گی، اور اس کے بعد جو حکومت ہے وہ اگر آتی ہے تو وہ ہمارے پروگرام کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی، ہماری جو شرائط ہیں یا ہماری جو تجاویز ہیں ان پر عمل کرے گی یا نہیں کرے گی، یا وہ بھی یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ معلوم نہیں کہ نگران حکومت نے آگے چلنا ہے یا کسی منتخب حکومت نے آنا ہے۔ تو میرے خیال ہے یہ IMF کی احتیاط پسندی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی قریب کی میں بات کر رہا ہوں، جو ان کو تجربات ہوئے ہیں دونوں حکومتوں سے، اس کی وجہ سے وہ ضرورت سے زیادہ احتیاط پسندی کر رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ حساس ہیں، اور وہ یقین دہانی ہر حکومت سے چاہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت سے کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور اس سے پہلے کم از کم وہ یقین دہانی یہ بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ نہ ہو کہ الیکشن کمپین جب شروع ہو تو وہاں جناب IMF کا پروگرام ڈسکس ہونا شروع ہو جائے اور IMF کو ایک ولن کے طور پر پیش کیا جائے۔ میرے خیال ہے IMF حکام یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم قرضہ بھی دیتے ہیں، ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہمیں پاکستانی عوام کی طرف سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے گالیاں بھی کھانا پڑتی ہیں۔ تو میرے خیال یہ وہ اس چیز کو انشور کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت اکانومی بڑی سینسٹیو کنڈیشن کے اندر ہے۔ علی گوہر صاحب کی طرف آؤں گی۔ علی گوہر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، IMF کی ٹیم جب تحریک انصاف سے ملنے گئی اور ان سے ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، ایک بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو، آپ لوگوں کی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا سینسٹیو اور اتنا سنجیدہ معاملہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین سے کہنے گئے اب آپ کوئی سازش نہ کر دینا، خط نہ لکھ دینا، اب کوئی سازش کر کے نہ کہہ دینا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیزگنیشن پہ بیٹھ کے جب ہر پاکستانی پریشان ہے، گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آدمی اس قسم کی بات کرے، یہ اتنا غیر سنجیدہ معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اور خاقان نجیب صاحب نے بات کی، ایک چیز قابل ذکر ہے، انہوں نے ایک چیز کا ذکر کیا کہ جو 2013 سے لے کر 2018 تک کا پروگرام تھا وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو پروگرام تھے وہ مکمل کسی نہ کسی وجہ سے نہ ہو سکے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے یہ چیز اناؤنس کی تھی کہ ہم IMF کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں، ہم IMF پروگرام سے باہر آ رہے ہیں اور ہم خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 2013 سے لے کر 2018 تک قرضے لیے تو پاکستان نے بہت بڑی اچیومنٹ کی، پاکستان کی معیشت بہتر ہوئی، پاکستان نے اربوں ڈالر کے قرضے بھی اتارے، ساتھ ساتھ جو آپ کا GDP گروتھ ریٹ تھا وہ 6% تک پہنچا تھا۔ حالانکہ اس وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردی بہت زیادہ تھی اور لوڈ شیڈنگ کے ایشوز تھے، یہ وہ تمام چیلنجز تھے جو ہماری اس وقت کی حکومت کو درپیش تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ضرب عضب بھی کامیاب ہوئی اور انرجی کرائسس کا بھی پاکستان میں خاتمہ کیا گیا، پاکستان کی روشنیوں کو بحال کیا گیا۔ لیکن اسی دوران یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے، جب تک ہم اس بات کا ذکر نہ کریں اور سیاق و سباق کے حوالے سے بات نہ دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے حتمی کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن چرائے گئے کو پاکستان کے اوپر لانچ کیا گیا، مسلط کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے اس حکومت نے۔ قرضے لینے کے بعد جب ایک سلیکٹڈ حکومت کے خلاف ایک عدم اعتماد آیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حکومت جو ہے وہ جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ میں جناب مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، اور IMF پروگرام کی خلاف ورزی کی، سرین خلاف ورزی کی، دنگے کی چوٹ کے اوپر خلاف ورزی کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ نے پاکستان کو جہاں سیاسی انتشار کی طرف دھکیلا وہاں پر معاشی تباہی کی طرف بھی دھکیلا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر یقین کریں کہ وہ عدم اعتماد نہ ہوتا اور یہ حکومت نہ آتی جس نے کہ اپنی سیاسی قیمت بھی چکائی ہے، ان پاپولر فیصلے کرنا پڑے، IMF بھی آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ ان کو اعتماد بحال کرنے کے لیے جو موجودہ حکومت اور جو وزیر اعظم صاحب کی کاوشیں ہیں وہ بھی پورے پاکستان کے سامنے ہیں، لیکن پاکستان کو الحمدللہ آج پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا۔ ان لوگ یہ بھی بات نہ، انہوں نے تو وہ بڑی حرکتیں بھی کی
کہ ان کے وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے اپنے صوبائی وزراء خزانہ کو کس قسم کی ہدایات دی کہ وہ تو چاہتے تھے کہ IMF پروگرام دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو اور پاکستان ایک معاشی بحران کی طرف چلا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا اس پر بھی صبر نہیں کیا. پھر انہوں نے پاکستان میں چیئرمین PTI نے آگ لگوائی اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جلاؤ گھراؤ ہوا. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں علی گوڑ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ان کے وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے بھی ادھر مفتاح اسماعیل صاحب کے اور اسحاق ڈار صاحب کے اس سے کہیں زیادہ سنگین اختلافات ہمارے سامنے ہیں. وہ تو مختلف جماعت کے تھے، یا تو آپ کی اپنی جماعت کے اندر سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوئی ہے. مفتاح صاحب نے کیا کچھ نہیں کہا اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے کہ یہ معیشت کو کیا کر رہے ہیں، یا IMF کے حوالے سے کیا پلان کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آنے پہ اگر سٹارٹ کے 9 مہینے انہوں نے ضائع نہ کیے ہوتے تو آج صورتحال کچھ مختلف ہوتی. نہیں، بات یہ نہیں ہے. دیکھیں، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، سوچنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے ان کے وزیر خزانہ کی آپ کو بات کی وہ تو کھلا غداری اور پاکستان دشمنی پر مترادف وہ آڈیو کال تھی جو پورے پاکستان نے سنی تھی. ہاں، مفتاح صاحب نے اگر کوئی ڈار صاحب کی پالیسی کے اوپر اختلاف کیا ہے، یا ڈار صاحب جو تھے جب مفتاح صاحب تھے وہ ان کو گائیڈ لائن دیا کرتے تھے کہ بھائی اس طرح سے چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک مشاورت کا عمل تھا یا وہ ایک مثبت تنقید بھی تھی. ہاں، مفتاح صاحب نے پارٹی کے اندر رہتے ہوئے ایسی باتیں میڈیا پر آ کر نہیں کرنی چاہیے. ود ان پارٹی ہر کسی کو آزادی ہے وہ اس فورم پر کر لینی چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے علی گوڑ صاحب، میں آپ کی طرف بات میں آتی ہوں. مجھے ذرا راجہ، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر جائے گا، پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، الحمدللہ میں آپ کے فورم سے بتا رہا ہوں کہ نہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، نہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے IMF پروگرام خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا پھر بھی ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں. ہم نے مشکل فیصلے ضرور کیے، لیکن اس کے باوجود اچھا ویسے آپ لوگوں کے پاس پلان بھی کیا تھا علی گوڑ صاحب، اگر ان کیس خدا نہ خاصہ، یہ آپ نے بات بڑی کر دی ہے، آپ نے بڑی بات کر دی علی گوڑ صاحب کہ IMF پیکج ہمیں نہ بھی ملتا ان کیس خدا نہ خواستہ تو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے. آپ لوگوں کی جماعت کے پاس پلان B کیا تھا وہ میں آپ سے لازمی پوچھوں گی. ابھی میں راجہ عامر صاحب کی طرف جا رہی ہوں. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو کچھ ایڈ آن اگر آپ کرنا چاہیں IMF سے ریلیٹڈ، باقی ارشاد صاحب نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا الیکشن کمیشن کے حوالے سے جی، کہ انتخاب تو کرانے چاہتے ہیں مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر. خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ چند مہینے پرانی کی تاریخ دہرا دی جائے گی، الیکشن کمیشن کہہ دے گا کہ ابھی لسٹیں تیار نہیں ہوئی، یا وسائل نہیں ہیں، یا پیسے نہیں ہیں، یا سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ تب بھی نشان کسی کو الاٹ ہو چکے تھے. اب بھی الیکشن کمیشن کے اندر وہ پروسیس تو چل رہا ہے، مگر کتنے شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں الیکشن کمیشن کو لے کے؟ دیکھیے، ابھی IMF کے جو ہے اس پہ کافی بات ہوگی، لیکن اس کی ایک بات کو میں لے کے آگے بڑھتا ہوں کہ IMF نے یہ 3 سٹیجز میں جو اپنی گرانٹ ہے 3 بلین کی دی ہے. موجودہ حکومت جو الیکشنز تک ہے، جو 11 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اس کو صرف 1 بلین ملے گا. دوسرا بلین تب ملے گا انٹرم حکومت کو کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی، اور انٹرم حکومت جو سی ہے وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرے گی، الیکشن کے پروسیس کو اناؤنس کرے گی اور شیڈول کو اناؤنس کرے گی. اور تیسرا جو اس کا پیکج ہے وہ جو نئی حکومت آئے گی اس وقت 1 بلین ملے گا. تو اب اگر یہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اگر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم تو چلے جائیں گے، obviously آپ نے چلے جانا ہے. آئین پاکستان نے مدت دی ہوئی ہے اسمبلیز کی، اس میں 1 روز کا بھی اضافہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ وہ ایک ہی طریقہ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ جی کوئی ہم ایمرجنسی لگائیں، کوئی ایکسٹینشن 1 سال کی لے لی جائے، اور اس کے لیے بھی گراؤنڈز چاہیے ہوتی ہیں، آئینی اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں، تو اس کو ان کے ذہن میں اگر ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک پاسبلٹی ہے. اور ایمرجنسی کی بھی صورت میں موجودہ حکومت شاید برقرار نہیں رہے گی. اس صورتحال میں یہ ہوگا کہ پھر جو انٹرم سیٹ اپ ہوگا، یہ ٹیکنوکریٹ کا سیٹ اپ ہوگا یا جو بھی ہوگا اس میں چلا جائے گا. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ الیکشنز اگر نہیں ہوں گے تو واحد صورتحال یہی ہے کہ ملک میں ہم ایک ایمرجنسی لگائیں 1 سال کے لیے، اکنامک ایمرجنسی لگائیں. آل دو ایمرجنسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جی
ملک میں کوئی وار لائک سچویشن ہے, کوئی ایسے حالات ہیں کہ صوبوں میں کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا اور انٹرم حکومت آتی ہے اور وہ ان لائنز پہ چلتی ہے کہ جی ایمرجنسی کی طرف جانا ہے, کیونکہ ہم نے پچھلی پنجاب کی اور کے پی کی انٹرم حکومتوں کو دیکھا کہ جو اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے تجاوز کر کے وہ جو ان کا 90 ڈیز کا پیریڈ ہے اس کو کراس کرتی ہیں اور ایک غیر آئینی طور پہ اس وقت وہ کام کر رہی ہیں. اور یہی سلسلہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر تو آئی ایم ایف کی جو پریشانی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اسی لیے اس نے جو پیسے دیے ہیں وہ کوئی مدد تو نہیں کی, اس نے وہ پیسے واپس بھی لینے ہیں اور اسے پتا ہے کہ موجودہ حکومت 1 مہینے میں جا رہی ہے, تو آگے آنے والی حکومتوں سے کیا ان کا طریقہ کار ہے, کیا پالیسی ہے, کیسے یہ پیسہ واپس بھی ملے گا, کس انداز میں ملے گا, کیا الیکشنز ہوں گے, کیا لوگوں کے شکوک و شبہات ہیں. تو یہ وہ تمام ایشوز ہیں کہ جس کو ایک طریقے سے آئی ایم ایف دیکھ رہا ہے کہ جی پاکستان صرف اور صرف اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اکنامیکلی پیسہ واپس کر سکے کہ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی راستہ جون سا ہے وہ ہے الیکشنز, فیئر اینڈ فری الیکشنز. تو اگر اس پہ کوئی کوسچن مارک لگ گیا تو پھر آئی ایم ایف تو بہت دور کی بات ہے. آپ کی ایون جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ بھی انسسٹ کر رہے ہیں کہ جناب ان ہاؤس اپنے چیزوں کو درست کیجئے. تو آئی تھنک کہ یہ 11 اگست کے بعد بڑا ایک کروشل ٹائم پیریڈ شروع ہوگا جس میں آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اکنامک سٹیبلٹی. صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ نے 11 اگست کی تاریخ کا خوب حوالہ دیا. ایک بریک کی طرف میں چلتی ہوں, جب بریک سے آؤں گی گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. 11 اگست کے حوالے سے جو راج صاحب نے بات کی ہے, وفاقی وزیر قانون ناظم نذیر طاہر صاحب بھی کہتے ہیں کہ 13 اگست کی تاریخ ہے جب نیشنل اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی. مگر انہوں نے ایک اور بھی اہم بات کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اسمبلی پہلے تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا. یہ سارا معاملہ ہے نگران سیٹ اپ کا, آئندہ الیکشن کا, اس کے اوپر میں بات کروں گی. بریک سے واپس آ کے میرے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام کے اندر ہم خوش آمدید کہیں گے. ارشاد احمد عارف صاحب کی طرف میں جاؤں گے. ارشاد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے فرمایا کہ 13 اگست کی تاریخ ہے, نیشنل اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, سیاسی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اتنی پیچیدہ ہے یا اس کے خد و خال آپ کو سیاسی صورتحال کے کچھ ایسے نظر آ رہے ہوں کہ اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہو جائے گی, یا آپ کو پھر لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ مخدوش ہو سکتے ہیں, جس طرح سے الیکشن کمیشن کے کورٹ کے اندر بال ہے اس وقت؟ دیکھیں, پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کا مقصد یہی ہوگا کہ انتخابی کمپین کے لیے, مہم کے لیے زیادہ وقت, 1 مہینہ زیادہ لے لیا جائے. یہ تو خوش آئند بات ہوگی اگر حکومت ایسا فیصلہ کرتی ہے, اس کو اختیار حاصل ہے وزیر اعظم کو. میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ جی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو اختیار ہی نہیں ہے اسمبلی توڑنے کا قبل از وقت. جب آئین ان کو اجازت دیتا ہے تو بالکل ان کو توڑنی چاہیے اور 90 دن میں الیکشن ہو جانے چاہیے. اگر ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نومبر میں الیکشن ہو رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر قبل از وقت اسمبلی توڑنے کا یا بر وقت اسمبلی ٹوٹنے کے بعد ایک طویل نگران حکومت آتی ہے تو یہ آئین کے بھی خلاف ہوگی, یہ جمہوریت کو بھی کمزور کرے گی اور ملک کا جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی داؤ پر لگے گا. اس وقت کوشش حکومت کی اور اپوزیشن کی اور میڈیا کی یہ ہونی چاہیے کہ آئین کے مطابق ملک میں فیئر اینڈ فری انتخابات ہوں, عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں, کیونکہ اسی سے استحکام آئے گا. عوام کی مرضی کی حکومت ہی ملک کی اقتصادی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. ہمارے ہاں جب یہ الیکشنز میں
دھاندلی ہوتی ہے یا الیکشن کے نتائج کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے وہ ملک اور قوم کو یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر ایک عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ اور اس حکومت کے ساتھ، اس پارلیمنٹ کے ساتھ عوام کی کوئی گہری وابستگی نہیں ہوتی، اور وہ جو لوگ دھاندلی کے ذریعے یا کسی ناجائز طریقے سے اقتدار میں آ جاتے ہیں، ان کو آج اپنی لیجیٹیمیسی کا ہر وقت فکر رہتی ہے، اور پھر وہ بیساکھیاں تلاش کرتے ہیں یا بیساکھیوں پر ہی سارا ان کا انحصار ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے سسٹم بھی کمزور ہو رہا ہوتا ہے، عوام کی ان کو چونکہ تائید و حمایت مکمل دلی وابستگی عوام کی ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ سسٹم کمزور ہوتا ہے، اور پھر جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش اس وقت حکومت میں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ اقتدار میں آ چکی ہیں، اور وہ دیکھ چکی ہیں کہ آخر یہ سسٹم مضبوط کیوں نہیں ہوا۔ انہیں بار بار جن مشکلات کا، مقدمات کا، گرفتاریوں کا، نااہلی کا، بیرون ملک جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کا اب ان تجربات کی بنیاد پر ان کو فیئر اینڈ فری الیکشن کرنی چاہیے، جن کے نتائج ساری سیاسی جماعتیں قبول کریں، تاکہ ملک میں ایک مستحکم سیاسی اور جمہوری نظام آئے اور ملک بھی آگے چلے، اور یہ سیاسی جماعتیں بھی خواہ وہ اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، یہ بھی اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں، یہ ماضی کی گرفتار نہ رہیں، ماضی کا رونا نہ روتے رہیں، اور آپس کی لڑائی میں ملک کا اور جمہوریت کا نقصان نہ کریں۔ تو میرا خیال ہے اس وقت تو کوشش سب کی یہی ہونی چاہیے، کوئی بھی راستہ ایسا تلاش کرنا جس کی وجہ سے وقت پر الیکشن نہ ہو سکوں یا فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہو سکیں، یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ جمہوریت کے مفاد میں ہے، اور نہ ان سیاسی جماعتوں کے مفاد میں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا علی گور صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو میرا سوال ادھورا تھا آپ کی طرف، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کیس اگر آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتا، سٹینڈ بائی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تو پلان بی کیا تھا آپ لوگوں کی گورنمنٹ کا، جو آپ نے کہا کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے تھے؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ میرے اس پروگرام کے اندر موجود تھے، مگر وقت کی کمی تھی، سوال ان کے لیے بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے اور بارہا مختلف مواقعوں پر یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ انتخاب کے اندر اتریں تو کسی ایک سیاسی جماعت یا تحریک انصاف پہ پابندی ہو، ان کو الیکشن کے اس پروسیس سے دور رکھا جائے۔ آپ کے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف کیا ہے جو نون لیگ بتاتی ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا، کیا آپ لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کو انتخابی دھارے سے نکال کے انتخاب ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کی پارٹی میں کیا سوچ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو ہر سیاسی پارٹی کو الیکشن کانٹیسٹ کرنے کا حق ہے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سیاسی دھارے میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اور اس سے پہلے جس طرح سے لاک ڈاؤن کی سیاست ہوتی رہی، اور جس طرح سے 9 مئی کو وہ ایک کام پاکستان میں کیا گیا جو کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی پاکستان کے دشمن ملک نے بھی نہیں کیا، اور اس میں اس کے کرنے والے ماسٹر مائنڈ، اس کو کرنے والے وہ لوگ جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا، جن لوگوں کے ذریعے کروایا گیا، اور ابھی تک بھی نظام کے اندر وہ سہولت کار بھی موجود ہیں جو کہ اس کام کرنے والوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو کوئی پارٹی سیاسی پارٹی مطلب ہو کہ لبادہ تو اس نے سیاسی پارٹی کا اڑا ہوا ہو، لیکن ایکچولی وہ واقعات دہشت گردی کے کر رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیاسی دھارے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جے یو آئی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو، اس کو سیاسی دھارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پر ہم لوگ سیاسی ہیں، ہم سیاسی پارٹیوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم بیلٹ کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ہم بلٹ اور دھاوے کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر تو کسی نے سیاست کی میدان میں کوئی سیاسی پارٹی ہو تو ہم اس کا سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں،
لیکن اگر کوئی دہشت گرد ہوگا تو پھر ہماری ملکی سلامتی کے ادارے جو ہیں وہ دہشت گردوں سے نپٹنے کے لیے بھی نبض آزما ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حکومت اپنی ریٹ تسلیم کروائے گی بھی اور انشاءاللہ کروا رہی بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک آپ کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ الیکشن ہے، یہ نظام ہے، تو ابھی ارشاد عارف صاحب بھی اس پر بات کر رہے تھے، یقینی طور پر ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ایک الیکٹڈ حکومت کی حیثیت سے جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اس وقت تک رہیں، اور اس وقت پر جو جب ہمارا وقت مکمل ہو تو ہم اقتدار کو چھوڑ دیں۔ تو اس کا وزیر اعظم صاحب واضح اعلان کر چکے ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت پر جو ہے وہ اپنا اقتدار چھوڑ دیں گے، اور جو ہماری پچھلے 13 سے 18 تک کی کارکردگی اور اس ایک سال کی جو کہ اتحادیوں کی حکومت ہے اس میں بھی عوام کے سامنے ہے کہ ہم نے معیشت کو کس طرح سے سنبھالا ہے۔ آپ نے پلان بی کی بات کی، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے کئی دوست ممالک جس میں چائنا ہے، جس میں سعودیہ ہے، جس میں دیگر ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ گمبھیر حالات میں ہمارا ساتھ دیا ہے، وہ اب بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے علی گوہر صاحب، چائنا کے علاوہ کوئی دوسرا ملک ہمیں غیر مشروط فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہیں علی گوہر صاحب، چائنا کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ہمارا مسلم ملک، ایون کہ سعودی عرب، ہمیں غیر مشروط طور پہ قرض دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات سب جانتے ہیں، صرف چائنا نے ہمارا ساتھ دیا اس معاملے میں۔ آپ دوسرے ممالک کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر تو یہ باتیں بھی ہوتی تھیں کہ بھائی رشیا سے ایک جھوٹی افواہیں اڑائی گئی کہ رشیا سے ہم تیل لے کر آئیں گے، بڑکے لگائیں گی، لیکن کوئی نہ لا سکا۔ اس ایک سال کی حکومت جس کو کہتے تھے 25 کلومیٹر کی حکومت، اس نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ IMF پروگرام ابھی ریویو نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود ہم نے جو ہے وہ اربوں ڈالر کی اقساط جو تھی قرض کی تھی وہ واپس بھی کی ہیں۔ اس کے باوجود عوام جو کہ یقینی طور پر مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، ایک بجٹ میں ان کی تنخواہیں بھی ملازم پیشہ لوگوں کی بڑھائی گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف تنخواہیں بڑھائی گئیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو جو ہے سستا آٹا دے کر، مفت آٹا تقسیم کر کے، اور دیگر زمینداروں کو پیکج دے کے ریلیف بھی کیا گیا۔ مطلب انفراسٹرکچر کے لیے بھی بجٹ میں اربوں روپے رکھے گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں، چائنا ہو، سعودیہ ہو، کچھ ملک غیر مشروط امداد کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ مشروط امداد کے لیے تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو حکومت کی، اور اگر آپ محنت کرنا چاہتے ہو، پاکستان کے لیے درد ہو، یہ نہیں کہ جاتی دفعہ آپ کہیں کہ قرضے لے کے ہڑپ کر جائیں، کرپشن کے جس سے زبانیں زدے عام ہوں آپ کے، اور آپ جاتے دفعہ کہیں کہ میں مائنز بچا کے جا رہا ہوں، تو یہ پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں، یہ غداری کے مترادف ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، لیکن علی گوہر صاحب کسی کو بھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہر شخص اس وطن میں رہنے والا محب وطن ہے، ہم کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے۔ میں راجہ عامر صاحب کی طرف جا رہی ہوں۔ راجہ عامر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، اب توشہ خانہ کا جو ہے وہ کیس وہ بھی قابل سماعت قرار دیا؟ نہیں، آپ غداری کی بات نہ کیجئے، اور جہاں تک آپ نے، چلیے بات لمبی چلی جائے گی علی گوہر صاحب، جہاں تک آپ نے سانحے کی بات کی، میں کے اندر سانحہ پیش آیا، اس کے بھی الزامات ہیں، ابھی ثبوت پبلک نہیں ہوئے اس کے۔ چلیے آپ کنٹینیو کر لیں، میں پھر راجہ صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ بتائیے علی گوہر صاحب۔ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ، وہ جو سب کو چور اور ڈاکو کہتے تھے، خود ایماندار سمجھتے تھے، جب پتا چلا تو انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں چوری کی، توشہ خانہ کا کیس بنا، فورن فنڈنگ کا کیس جو کہ 14 کروڑ تو اپنے سائنوں کے ساتھ پکڑے گئے جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتائے۔ پھر آپ دیکھ لیں وہ 6 کیرٹ کی انگوٹھیاں، پھر آپ دیکھ لیں وہ ٹرکوں والی آڈیو اور ویڈیوز بھی سامنے آئی۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، ہم کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ وفاداری بھی نہیں ہے جو کچھ کیا گیا ہے، کہ آپ جاتی دفعہ ایک IMF پروگرام جو کہ آپ کی حکومت نے سائن کیا ہے، آپ نے پاکستان کو بھیانک شرائط کے اوپر IMF سے آپ نے قرضے لیے، اور جاتی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو توڑ کے بھی جا رہے ہیں، تو یہ کس کا نقصان کر کے جا رہے ہیں؟ ملک پاکستان کا آپ نقصان کر کے جا رہے ہیں۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، بالکل
علی گور صاحب مجھے بریک کی طرف ابھی جانا ہوگا، بریک کی طرف میں جا رہی ہوں. جو اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں اور خاص طور پہ جو توشہ کے حوالے سے علی گور صاحب نے بات کی ہے، واپس آ کے میں راجہ عامر عباس صاحب کی طرف جاؤں گی، یہ پوائنٹ ان کے سامنے رکھوں گی. اور یہ جو ایک تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ کسی طرح سے نہیں تو پھر ٹیکنیکل بنیادوں پہ شاید یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو نااہل کروایا جائے، یہ کتنی مضبوط گراؤنڈ ہے؟ بریک سے واپس آ کے میں اس پہ بات کروں گی، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. راجہ عامر عباس صاحب کی طرف میں جاؤں گی. راجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے جو ٹرائل کیس ہے اب قابل سماعت قرار دے دیا، آپ کو لگتا ہے کتنی مضبوط گراؤنڈ ہے یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے اگینسٹ؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک وہ رکاوٹ بڑی ثابت ہو سکتی ہے الیکشن کے پروسیس کے اندر شامل ہونے کے تحریک انصاف کے؟ دیکھیے، توشہ خانہ کے کیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات تو مجھے یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی اور مصباح جون سے تھے، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ہم نے اپنی حکومت سے کہا کہ اس توشہ خانہ والے میں گفٹ آئٹمز کے بارے میں آپ مت کیجیے انکوائریز، کیونکہ اس میں ہم نے زیادہ چیزیں لی ہوئی ہیں. ایون شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں نے گھڑیاں بھی لی اور میں نے فروخت بھی کر دی. جو اس وقت کیس چل رہا ہے، یہ کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے گھڑی لی، آپ نے بیچ دی، آپ نے سستی لی، مہنگی بیچی، آپ نہیں بیچ سکتے تھے. یہ کیس بڑا سمپل سا کیس ہے اور یہ عوام کو کلیئر ہونا چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن ایکٹ میں ہے کہ ہر سال آپ گوشوارے جمع کرائیں گے، اور اگر کوئی آپ کے ایسٹس ہیں یا آپ نے فروخت کیے ہیں تو اس کا اندراج ہوگا. تو جو توشہ خانہ میں گھڑیاں تھیں اس کا اندراج اس سال جو ختم ہو رہا تھا 31 دسمبر کو، اس میں اندراج نہیں ہوا بلکہ اگلے سال ہوا. اور اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جو اپنی سٹیٹمنٹ دیں گے یا جو گوشوارہ دیں گے اس میں اگر کوئی غلط بیانی ہوگی تو اس غلط بیانی کا کیس چل سکتا ہے غلط بیانی کی حد تک، اور اس میں بھی جو ٹائم ہے وہ 120 دن کا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں ہے. اور یہ کیس جو ہے چلتا ہے، یہ آپ جہاں سے الیکشن جیتے ہوتے ہیں، وہ میاں والی والا کیس تھا، اس کی متعلقہ سیشن کورٹ میں. اور اس کے علاوہ یہ جو کمپلینٹ فائل ہوتی ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہوتی ہے، جس میں جو آئین پاکستان ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیفینیشن دیتا ہے کہ اس کے 4 ممبرز اور چیف الیکشن کمشنر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتے ہیں، جبکہ سیکرٹری جو سے الیکشن کمیشن جنہوں نے کمپلینٹ فائل کی وہ الیکشن کمیشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے. یہ وہ چیزیں تھیں جو چیلنج ہوئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، انہوں نے ریمانڈ کر دی، اب واپس آ گئی یہاں پہ ٹرائل کورٹ میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ یا اس کی پیشی نہیں ہوتی، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ 1 یا 2 دن کی مہلت دیں. لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو بحث کا حق ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں اور ہم اس پہ فیصلہ دیں گے. ابھی یہ ایک فیصلہ آئے گا کہ آیا یہ ٹرائل چلنا ہے یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق. اور اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے، یہ نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ کوئی ایک دم سے آ جائے گا اور اس میں کوئی سزا ہو جائے گی اور نااہل ہو جائیں گے. یہ 2 4 5 مہینوں کا ٹرائل ہوگا، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے. تو یہ خیال کہ جی اس پہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ارشاد صاحب کہ دبئی کے اندر جو ملاقاتیں ہوئیں، ہم نے دیکھا کہ لندن میں اس سے پہلے اون چودھری کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، دبئی کے اندر بھی استحکام پاکستان پارٹی کے کچھ لوگ گئے. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ کوئی بھی جماعت ان کے ساتھ، اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے جہانگیر ترین صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی بڑے بھرپور طریقے سے، بھرپور انداز کے اندر الیکشن کے اندر حصہ لے گی، لڑے گی اس الیکشن کو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کے اندر بڑے نام، بڑے چہرے ضرور شامل ہیں مگر کسی اتحاد کے بغیر ان کی کچھ گنجائش بنتی ہوئی نظر نہیں آتی؟
دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے ذہن میں پہلے جو آئیڈیا تھا 1.5-2 سال پہلے جب ہم سے ملاقات ہوئی، اور وہ تو تھا کہ ایک پریشر گروپ کے طور پر وہ الیکشن میں جائیں گے. اس وقت کی حکومت بھی قائم تھی اور جہانگیر ترین صاحب نے سیاسی پارٹی بنائی بھی نہیں تھی. لیکن جب یہ سیاسی پارٹی انہوں نے تشکیل دی ہے ملک گیر سطح پر اور چاروں صوبوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو توقع یہ تھی کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. لیکن اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں میاں نواز شریف صاحب سے کی ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ ان کی کوئی ملاقات ان کی اپنی یا ان کے کسی ساتھی کی زرداری صاحب سے یا بلاول صاحب سے ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پنجاب میں سمجھتے ہیں کہ اپنے طور پر الیکشن لڑنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے ان کے 2 ساتھی لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے منصب پر فائز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب اور اون چودھری صاحب. اب ایک ایسی سیاسی پارٹی جو ابھی اس کا آغاز ہوا ہے، وہ قائم ہوئی ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے طور پر الیکشن لڑیں گے، اور وہ محتاج ہے دوسری سیاسی پارٹی کی، تو ظاہر بات ہے کہ پھر آگے آپ اندازہ کر لیں کہ کیا انجام ہوگا. دوسرا یہ ہوا کہ پارٹی کی تشکیل کے وقت بہت سارے چہرے جو ہمیں نظر آئے اس کنونشن میں یا اس اجلاس میں، وہ اب غائب ہیں منظر سے. ہمیں عمران اسماعیل کہیں نظر نہیں آ رہے، علی زیدی کہیں نظر نہیں آ رہے، جناب فواد چودھری صاحب ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے، اور کئی لوگ ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانچنگ کے بعد یہ لوگ یا تو مایوس ہوئے ہیں یا کوئی اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اچانک، اب فواد چودھری تو خاموش رہنے والے نہیں ہیں، علی زیدی بھی ایسے ہی ہیں، تو وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور وہ جب یہ عہدوں کی جو تھوڑے بہت عہدے تقسیم کیے گئے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ کیوں نہیں دیا گیا، یہ ایک سوال ہے. تو لگتا یوں ہے کہ ابھی تو نان سٹارٹر ہے استحکام پاکستان پارٹی. آگے چل کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے، بہت الیکٹیبلز آ جائیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں اور کوئی نتائج ہوں. لیکن 2 مسائل کا شکار ہے یہ پارٹی. یہ لیڈر تو اکٹھے کر لیں گے، مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کون سا ایسا نیریٹو ہے، کون سا ایسا نعرہ ہے جس کی بنیاد پر یہ سپورٹ بیس اپنی بڑھائیں گے اور جو ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کر سکیں گے. ابھی تک انہوں نے کوئی نعرہ نہیں دیا، جبکہ سیاسی پارٹی جب تشکیل پاتی ہے تو پہلے دن ہی وہ ایک اٹریکٹیو سلوگن لے کر آتی ہے، کیونکہ پاکستان میں جنرل الیکشن ہمیشہ سلوگنز کی بنیاد پر لڑے جاتے ہیں، اور ایک نئی پارٹی جو ہے سلوگن کی بنیاد پر ہی آگے بڑھ سکتی ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان ملاقاتوں کا اس کے سوا کوئی مقصد ہو سکتا ہے کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور اس کی بنیاد پر کچھ سیٹیں لے لی جائیں. اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نظر نہیں آتا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. آخری چند سیکنڈ سے جلدی سے مجھے راجہ صاحب کا ایک چاہیے اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو. جو آن چودھری صاحب نے کہا پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہیں، آپ کو ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے؟ مختصر. بالکل نہیں لگ سکتی، کیونکہ یہ فورم بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ڈائریکٹ پٹیشن پہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. اس کا 2 ہی طریقہ کار ہیں، یا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریفرنس جائے، یا حکومت پاکستان ایک ریفرنس بھیجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر اس میں پارٹیز کو سنا جائے گا. کوئی شخص پرائیویٹلی جا کے پٹیشن فائل کر کے کسی پارٹی کو. بہت شکریہ. تھینک سو مچ. راج باز صاحب کا ارشاد ہے. مدارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی گوہر بلوچ صاحب موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.